हेलो सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली एपिसोड भी सुनें और अपने लुत्फ़ को दुबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। दूसरी सुबह कैप्टन फ़याज़ के लिए एक नई दर्द सिरी लेकर आई। हालात ही ऐसे थे कि बराह रास्त उसे इस मामले में उलझना पड़ा, वरना पहले तो मामला सिविल पुलिस के हाथ में जाता। बात यह थी कि उस खौफनाक इमारत से करीबन 1 या 1.5 फरलांग के फासले पर एक नौजवान की लाश पाई गई, जिसके जिस्म पर कथई पतलून और चमड़े की जैकेट थी। कैप्टन फ़याज़ ने इमरान की हदायत के मुताबिक पिछली रात को फिर इमारत की निगरानी के लिए कांस्टेबलों का एक दस्ता तैनात करा दिया था। उनकी रिपोर्ट थी कि रात को कोई इमारत के करीब नहीं आया और न उन्होंने करबुजवार में किसी किस्म की कोई आवाज़ ही सुनी, लेकिन फिर भी इमारत से थोड़े फासले पर सुबह को एक लाश पाई गई। जब कैप्टन फ़याज़ को लाश की इत्तला मिली तो उसने सोचना शुरू किया कि इमरान ने इमारत के गिर्द मुसल्लह पहरा बिठाने की तजवीज़ क्यों पेश की थी। उसने वहां पहुंचकर लाश का मुआयना किया। किसी ने मकतूल की दाहिनी कनपट्टी पर गोली मार दी थी। कांस्टेबलों ने बताया कि उन्होंने पिछली रात फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। कैप्टन फ़याज़ वहां से बुखलाया हुआ इमरान की तरफ चल दिया। उसकी तबीयत बुरी तरह जलाई हुई थी। वो सोच रहा था कि इमरान ने कोई ढंग की बात बताने की बजाय मीर व गालिब के ऊट पटांग शेर सुनाने शुरू कर दिए तो क्या होगा। बाज़ औक़ात उसकी बेतुकी बातों पर उसका दिल चाहता था कि उसे गोली मार दे, मगर उस शोहरत का क्या होता। उसकी सारी शोहरत इमरान के दम से थी और वो उसके लिए अब तक कई पेचीदा मसाइल सुलझा चुका था। बहरहाल काम इमरान करता था और अखबारात में नाम फ़याज़ का छपता। यही वजह थी कि उसे इमरान का सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। इमरान उसे घर ही पर मिल गया, लेकिन अजीब हालत में। वो अपने नौकर सुलेमान के सर में कंघा कर रहा था और साथ ही साथ किसी दूर अंदेश माँ के ऐसे अंदाज में उसे नसीहतें भी किए जा रहा था। जैसे ही फ़याज़ कमरे में दाखिल हुआ, इमरान ने सुलेमान की पीठ पर घूंसा झाड़कर कहा, अबे तूने बताया नहीं कि सुबह हो गई। सुलेमान हंसता हुआ भाग गया। इमरान, तुम आदमी कब बनोगे? फ़याज़ एक सोफे में गिरता हुआ बोला। आदमी बनने में मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अलबत्ता मैं थानेदार बनना ज़रूर पसंद करूँगा। मेरी तरफ से जहन्नम में जाना पसंद करो, लेकिन ये बताओ कि तुमने पिछली रात उस इमारत पर पहरा क्यों लगवाया था? मुझे कुछ याद नहीं, इमरान मायूसी से सर हिलाकर बोला। क्या वाकई मैंने कोई ऐसी हरकत की थी? इमरान, फ़याज़ ने बिगड़ कर कहा, अगर मैं आइंदा तुमसे कोई मदद लूँ तो मुझ पर 1000 बार लानत। 1000 कम है, इमरान संजीदगी से बोला। कुछ और बढ़ो तो मैं गौर करने की कोशिश करूँगा। फ़याज़ की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और गर्ज कर बोला, जानते हो आज सुबह वहाँ से 1 फरलांग के फासले पर एक लाश और मिली है। अरे तौबा, इमरान अपना मुंह पेटने लगा। कैप्टन फ़याज़ कहता रहा, तुम मुझे अंधेरे में रख कर न जाने क्या करना चाहते हो। हालात अगर और बिगड़े तो मुझे ही संभालने पड़ेंगे, लेकिन कितनी परेशानी होगी। किसी ने उसकी दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी है। मैं नहीं समझ सकता कि यह हरकत किसकी है। इमरान के अलावा और किसकी हो सकती है? इमरान बुड़बड़ाया, फिर संजीदगी से बोला, पहरा था वहाँ था, मैंने रात ही ये काम किया था। पहरे वालों की रिपोर्ट? कुछ भी नहीं, उन्होंने फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं ये नहीं पूछ रहा, क्या कल भी किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन मैं उस लाश की बात कर रहा था। किए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे सवालात के जवाबात भी दिए जाओ। कब्र के मुजावर की क्या खबर है? वो अब भी वहीं मौजूद है या गायब हो गया? इमरान, खुदा के लिए तंग मत करो। अच्छा, तो अली इमरान MSc PhD कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम आखिर उस खपती के पीछे क्यों पड़ गए हो?
خیر جانے دو، اب مجھے اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ بتا تو چکا، صورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، خوبصورت اور جوان جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکوڑے فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جھنجھلا کر بولا، اول تو تمہیں اشعار ٹھیک یاد نہیں، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ شعر میں کیا غلطی ہے؟ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، لیکن مجھے دونوں مصرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں بھی انہی لغویات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے کام کی بات کرو، تم نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا جائے۔ تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجاور کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے۔ بس اب جاؤ، میں چائے پی چکا ہوں، ورنہ تمہاری کافی مدارت کرتا۔ ہاں، محبوب یک چشم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ رقیب روسیہ کا صفایا ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ عمران، میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا تو سنو، لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے، اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران، فیاض یک بجک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ یس باس، بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض سگریٹ سلگا کر بولا۔ تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو براہ راست تمہاری اماں بھی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اوہ، عمران نے تشویش انداز آمیز میں اپنے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا، اماں بھی کی جوتیاں آل پروف ہیں۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو چوئنگم سے شوق کرو۔ اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا، فیاض بولا۔ تمہارا گھر تو موجود ہی ہے، عمران نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے، ظاہر ہے۔ اچھا تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود ہی دیکھ لوں گا، فیاض اٹھتا ہوا خشک لہجے میں بولا۔ اور اگر اس کے بعد بھی اپنی ٹانگ اڑائے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا۔ یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو۔ فیاض رک کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ عمران نے الماری کھول کر وہی چرمی بیگ نکالا جسے وہ کچھ نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھلی رات کو اڑا لایا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر چند کاغذات نکالے اور فیاض کی طرف بڑھا دیے۔ فیاض نے جیسے ہی کاغذ کی تہہ کھول لی، بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذات پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ فیاض تقریباً ہامتا ہوا بولا۔ شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ردی فروش کی دکان پر، بڑی دشواری سے ملے ہیں، 2 آنا سیر کے حساب سے۔ عمران، خدا کے لیے، فیاض تھوک نکل کر بولا۔ کیا کر سکتا ہے بیچارہ عمران؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ٹانگیں اڑانے لگا تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لو گے۔ پیارے عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم مجھے بی پی کی ٹافیاں کھلا سکتے ہو۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے؟ سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے، اور اب میں نے انہیں قانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھ کڑیاں لگا سکے۔ عمران نے اپنی ٹانگ ہٹا لی۔
فیاض بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لیکن اسے سن لو، عمران کہا لگا کر بولا، قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عمران دفتن سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فورن آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کن بدماشوں کے پاس؟ فیاض چونک کر بولا، وہی اس عمارت میں۔ میرے خدا، فیاض مستبانہ انداز میں بڑبڑایا، لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے؟ عمران نے پچھلی رات کے واقعات دہرا دیے۔ اس دوران میں فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ رک کر عمران کو گھورنے لگتا۔ عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، افسوس، تم نے بہت برا کیا۔ تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو اب دے رہا ہوں اطلاع۔ اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا، جو کچھ بن پڑے کر لو۔ عمران نے کہا، اب کیا وہاں خاک پھانکنے جاؤں؟ ہاں کیا حرج ہے؟ جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے کہا، اچھے خاصے ہیں، ردی کے بھاؤ بک سکتے ہیں۔ اچھا تو میں چلا۔ فیاض کاغذ سمیٹ کر چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا، کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے؟ عمران نے کہا، نہیں ایسا نہ کرو، مجھے تمہارے قاتلوں کا سراغ بھی لگانا پڑے۔ کیوں؟ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگواؤ۔ عمران ہنس کر بولا، کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ میں رات بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ خیر، اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، 7 سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سب نہیں ہے۔ فارن آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہا تھا، کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر ختم کر دیا گیا تھا، اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا۔ اس کے متعلق آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ آہا، تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کیا کرو گے؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، عمران نے کہا، اور سنو، ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو، مگر نہیں، اسے بھی لے جاؤ۔ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں، اور ہاں، اس عمارت کے گرد دن رات پہرا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہاں میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، عمران جھنجھلا کر بولا۔ فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا۔ اسی رات کو عمران بخلایا ہوا فیاض کے گھر پہنچا۔ فیاض سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر اگر عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا، مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کی تلاش میں عرصہ سے محکمہ سراغ ثانی سر مار رہا تھا۔ فیاض نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوا لیا۔ میں صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے؟ کہو۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا تم کبھی کبھی میری قبر پر آیا کرو گے؟ فیاض کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کرے۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ تم خاموش ہو، عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا۔ میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سے پریم ہو گیا ہے۔ عمران کے بچے، رحمان کے بچے، عمران نے جلدی سے تصحیح کی۔ تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو؟ اوہو، کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے؟ عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ بکواس مت کرو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ ایک عشقیہ خط دکھانے کے لیے، عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا۔ اس کا شوہر نہیں ہے، صرف باپ ہے۔ فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلاہٹ میں پھاڑنا چاہا۔ ہاں،
عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے پہلے پڑھو تو میری جان، مزہ نہ آئے تو محصول ڈاک بزریا خریدار۔ فیاض نے توہن و کرہن خط نکالا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑی، بیزاری کی ساری علامتیں چہرے سے غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ استعجاب نے لے لی خط ٹائپ کیا ہوا تھا۔ عمران، اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی، اسے واپس کر دو۔ بہتری اسی میں ہے، ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آج رات کو 11 بجے ریس کورس کے قریب ملو۔ ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے ہی آنا، ورنہ اگر تم 5000 آدمی بھی ساتھ لاؤ گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی۔ فیاض خط پڑھ چکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ لاؤ، اسے واپس کراؤں، عمران نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، تم ڈر گئے؟ فیاض ہنسنے لگا۔ ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے، عمران ناک کے بل بولا۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ ریوالور؟ عمران کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بولا۔ ارے باپ رے، اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا۔ بس کرو، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے، میرا دل بہت کمزور ہے۔ لاؤ، ہینڈ بیگ واپس کر دو۔ کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا تو تم نہیں دو گے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ فضول مت بکو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے او فیاض صاحب، ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہینڈ بیگ تمہارے والد صاحب کے آفس میں بھیج دیا گیا ہے۔ تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آنسو بہانے پڑیں گے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، جاؤ یار، خدا کے لیے سونے دو۔ 11 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا چلو تم بھی یہیں سو جاؤ، فیاض نے بے بسی سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، کیا اس عمارت کے گرد اب بھی پہرا ہے؟ ہاں، کچھ اور آدمی بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آفیسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں۔ اچھا تو اٹھو، یہ کھیل ابھی اسی وقت ختم کر دیں۔ 30 منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے، باقی بچے 20 منٹ۔ 11 سوا 11 بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ 11:30 بجے بتاؤں گا۔ اٹھو، میں اس وقت عالم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آخر کیوں؟ کوئی خاص بات؟ علی عمران MSc PhD کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا، سمجھے؟ نو گٹ اپ۔ فیاض نے تون و کرہن لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اس دیہی علاقہ کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاض سے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں الجھائے رکھو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، سمجھے؟ اس کے کمرے میں جاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔